अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात की किस्त नंबर 2 में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। बेगम वजीर कहने लगी, यही वो चीज है जिसका इल्जाम तुम मुझ पर धरती हो। जो हम कहते हैं अगर इसने ना किया तो हम इसे जलील करेंगे और कैद कर देंगे। यूसुफ ने अपने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार, जो ये चाहती है इसके बजाय मुझे कैद गवारा है। अगर तूने मुझे इसकी चाल से ना बचाया तो मैं इसकी तरफ मतवज्जा हो जाऊंगा और जाहिलों में से हो बैठूंगा। रब्बुल इज्जत ने यूसुफ की दुआ कबूल फरमा ली और इन पर यह बात मुनकशिफ हो गई कि यह शख्स किसी दबाव में आने वाला नहीं। चुनांचे यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया। वहां भी कैदी इसकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। दो नौजवान यूसुफ के पास आए और अपने अपने ख्वाब सुनाने लगे। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि शराब कशीद कर रहा हूँ, और दूसरा बोला कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं सर पे रोटियां उठाए हुए हूँ और परिंदे इनमें से खा रहे हैं। अपने अपने ख्वाब सुनाने के बाद उन्होंने यूसुफ से ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त करना चाहिए। यूसुफ ने कहा कि मैं तुम्हारा खाना आने से पहले तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। ये जो मैं ताबीर बताने वाला हूँ ये इस इल्म की वजह से है जो मुझे मेरे मालिक ने अता किया है। बिलाशुबा मेरा मालिक बड़ा बख्शने वाला, बेहद मेहरबान है। दरअसल मैं अपने अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के मजहब का पैरोकार हूँ। हमारा ये शिवा नहीं कि हम शिरक करें, बल्कि हम खुदाए वाहिद के पुरसितार रहें। ये अल्लाह का हम पर बड़ा फजल है जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। ए कैद खाने के साथियों, क्या कई परवरदिगार बेहतर हैं या एक ही परवरदिगार जो बड़ा जबरदस्त है? तुम लोग जिन खुदाओं को पूछते हो वो तो महज चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबा ने रख छोड़े हैं। दर हकीकत हमें चाहिए कि हम किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराएं। यही हुक्म अल्लाह ने दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो। वही सही दीनी है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं। ए रफीकाने जिंदान, तुम में से जिसने पहले ख्वाब सुनाया है वो बादशाह के हल्के खिदमत में शामिल होकर मनसबे साकी गिरी पर फाइज होगा और दूसरा मसलूब किया जाएगा और परिंदे इसके सर का गोश्त खाएंगे। ये है वो ताबीर जो तुम्हारे ख्वाबों की बनती है और जो कुछ तुमने दरियाफ्त किया है, और इसके जवाब में यही कुछ तय पा चुका है। फिर इस शख्स से फरमाने लगे जिसकी रिहाई की नवीद इसे सुना चुके थे कि अपने बादशाह के हुजूर मेरा जिक्र जरूर कीजिएगा, मगर फिर शैतान ने ऐसा करना इसे फरामोश करा दिया। एक दिन बादशाह कहने लगा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा जाती हैं। 7 सरसब्ज बालियां हैं और इनके साथ 7 खुश्क बालियां हैं। ऐ मेरे दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताई जाए अगर तुम इल्म रखते हो। वो कहने लगे, परेशान ख्यालियां सी लगी हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर से कासिर हैं। वो शख्स जो जिंदा से रिहा होकर आया था और शाह मिस्र को शराब पिलाने पर मामूर था, कहने लगा, हुजूर मुझे भेजिए, मैं बहुत जल्द इस ख्वाब की ताबीर खिदमत आली में पेश कर दूंगा। चुनांचे वो यूसुफ के पास आकर कहने लगा, ऐ यूसुफ सिद्के शेवा, हमें ख्वाब की ताबीर बताएं। 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, 7 सरसब्ज खोशते हैं, 7 सूखे हुए। यूसुफ ने कहा कि तुम लोग खूब खेती बाड़ी करोगे, इससे जो फसल हासिल हो इसे खोशों समेत महफूज कर लेना। इसके बाद 7 साल शदीद कहत पड़ेगा जिससे बचने के लिए तुम वो महफूज शुदा गल्ला इस्तेमाल कर जाओगे। इसके बाद फिर अच्छा वक्त आएगा, खूब रसीले फल होंगे और तुम इनसे शराब कशीद करोगे। बादशाह ने जब ताबीर सुनी तो कहने लगा, इस शख्स को मेरे पास ले आओ। जब कासिद यूसुफ को लेने पहुंचा तो यूसुफ ने कहा, ऐसे नहीं बल्कि बादशाह से कहो जनाने मिस्र से मेरे बारे में खूब तफ्तीश करे ताकि हकीकत हाल सामने आ जाए और मेरा मालिक भी जान ले कि मैं गायबाना तौर पर खयानत करने वाला नहीं हूँ। शाह मिस्र ने इन औरतों को बुला लिया जो जियाफत में शरीक हुई थी। इनमें बेगम वजीर भी शामिल थी। शाह मिस्र ने सवाल किया कि यूसुफ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो औरतें कहने लगी, बाखुदा हमने इसमें कोई खराबी नहीं देखी। इस पर बेगम वजीर कहने लगी, अब जबकि हकीकत हाल वाज़ेह हो चुकी है, मैं एतराफ़ करती हूँ कि मेरा दिल ही यूसुफ रच गया था, वरना वो सच्चा है और बेकसूर है। बादशाह ने यूसुफ को कैद खाने से बुलवा लिया और जब इसे मुलाकात की तो बेहद मुतासिर हुआ। कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुझे अपने दरबार में मुकर्रम मकाम पर फाइज कर दूँ। यूसुफ ने कहा कि मुझे वजीर खजाना बना लीजिए कि दर हकीकत मैं हिफ्ज़ो एहतियात वाला ईमानतदार इंसान हूँ। बादशाह ने फौरन इसे मनसब पर मुतय्यन कर दिया। दरअसल अल्लाह की तरफ से ही ये फैसला हो गया था कि यूसुफ वजीर मिस्र ठहरे। कुछ अरसे बाद मिस्र और इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद कहत पड़ा, मगर यूसुफ ने शाह मिस्र के ख्वाब की ताबीर के मुताबिक बड़े पैमाने पर गल्ला जमा कर लिया था।
لوگ دور نزدیک سے غلہ حاصل کرنے کے لیے یوسف کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک دن ان سائلوں میں یوسف کے بھائی بھی شامل تھے، جنہیں دیکھتے ہی یوسف نے پہچان لیا، مگر وہ اسے نہ پہچان سکے۔ یوسف نے ان سے کہا کہ تمہارا جو بھائی وہاں رہ گیا ہے، اگلی بار اسے بھی لے آنا۔ دراصل وہ یوسف کا سگا بھائی اور آنے والے 10 بھائیوں کا سوتیلا بھائی تھا۔ یوسف نے واضح طور پر انہیں بتا دیا کہ اگر تم اس بھائی کو نہیں لاؤ گے تو نہ میں تمہیں قریب بھٹکنے دوں گا اور نہ غلہ دیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو رقوم وہ غلے کی قیمت کے طور پر لائے ہیں وہ چھپا کر ان کی بوریوں میں واپس ڈال دی جائے تاکہ ان کا خوشگوار اثر ہو۔ برادران یوسف جب غلہ لے کر والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، وزیر صاحب نے حکم دیا ہے کہ اگلی بار ہم بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں ورنہ غلہ نہیں دیا جائے گا۔ والد نے کہا، تو کیا میں اس کے سلسلے میں بھی ایسے تم پر اعتبار کروں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ حفاظت کرے کہ وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقوم کو واپس موجود پایا۔ خوش ہو کر والد سے کہنے لگے، ابا حضور، ہمیں اور کیا چاہیے؟ غلہ بھی مل گیا اور پیسے بھی واپس کر دیے گئے۔ ہمارے بھائی کو ضرور ہمارے ساتھ بھیجیے گا تاکہ ہمیں غلے سے لدا ہوا ایک اونٹ مزید مل جائے۔ باپ نے کہا، میں اس وقت تک اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم قسم کھا کر یہ یقین نہ دلا دو کہ سوائے کہیں گر جانے کے باقی ہر صورت میں بھائی کو واپس لاؤ گے۔ جب انہوں نے حلف اٹھا لیا تو کہا کہ جو کچھ ہم نے کہا اللہ اس کا گواہ ہے۔ پھر بیٹوں سے فرمایا، میرے بیٹوں، شہر کے ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق ہو کر مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں تقریر الہٰ کے آڑے تو نہیں آ سکتا، البتہ یہ میرا خیال ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب بھائی کو لے کر یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے بھائی کو قریب کر لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، کسی قسم کا ملال دل میں نہ لانا اور نہ ان کی باتوں سے مایوس ہونا۔ پھر جب برادران یوسف کا غلہ بھرا جانے لگا، یوسف نے خادم کو سمجھا دیا کہ اس کے سگے بھائی کی بوری میں سونے کا پیمانہ ڈال دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، جس کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اپنا غلہ لے کر جانے لگا تو یوسف کے ایک داروغہ نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا سونے کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، جس کے پاس ہے وہ خود ہی لا کر جمع کرا دے، اسے ایک اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا۔ یوسف کے بھائی واپس پلٹنے اور کہنے لگے، خدا شاہد ہے کہ ہم چور نہیں ہیں اور نہ ہم فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اگر وہ پیمانہ تمہارے سے برآمد ہوا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے، جس کی بوری سے نکلے گا وہی اس کے بدلے میں دھرا جائے گا کہ ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ تلاشی شروع ہوئی۔ سب سے آخر میں یوسف کے سگے بھائی کی بوری کی تلاشی لی گئی، جہاں سے پیمانہ مل گیا جس کی گمشدگی کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر یوسف کے بھائی بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے، وزیر صاحب، ہم آپ کو مرد محسن دیکھتے ہیں، اس کا بہت بوڑھا باپ ہے، وہ اسے نہ پا کر رنجیدہ ہوگا، برائے مہربانی اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیجئے۔ یوسف نے کہا، خدا با پناہ، ہم مجرم کو چھوڑ کر بے قصور کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اس صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔ جب برادران یوسف نے دیکھا کہ دال گلتی نظر نہیں آتی تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ بڑا بھائی تنہائی میں ان سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ والد نے تم سے عہد کیا تھا، اس سے پہلے جو زیادتی تم نے یوسف سے کی تھی وہ ابھی انہیں نہیں بھولی، چنانچہ میں نہیں جاتا اور جب تک والد اجازت نہیں دیتے، اور والد کے پاس جا کر کہو کہ آپ کے فرزند نے چوری کی اور دھر لیا گیا۔ اہل شہر سے پوچھ لیجئے کہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ یعقوب کہنے لگے، تم نے یہ بات از خود گھڑ لی ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے۔ یعقوب سخت دل گرفتہ ہوئے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی جاتی رہی۔ بیٹوں نے کہا، بخدا آپ تو اپنے آپ کو غم یوسف میں ہلاک کر دیں گے۔ یعقوب نے جواباً کہا، میرے بیٹو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لے آؤ۔ برادران یوسف پھر یوسف کے پاس پہنچے، کہنے لگے، وزیر محترم، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف لاحق ہے، ہم زر کم عیار لائے ہیں، برائے مہربانی ہمیں پورا غلہ دیجیے اور غریب نوازی کا مظاہرہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یوسف نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف سے کیا برتاؤ کیا جب تم نادانی میں مبتلا تھے؟ وہ بولے، کیا تو یوسف ہے؟ فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ دراصل اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، بلا شبہ اللہ اہل احسان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم کہ اللہ نے ہم پر تجھے فضیلت بخشی ہے اور ہم خطا کاروں میں سے ہیں۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا صاحب حکمت ہے۔ یہ میری قمیض ہے، اسے ساتھ لے جاؤ اور والد کے چہرے پر اسے لگانا، ان کی بینائی بحال ہو جائے گی، اور پھر تمام اہل خانہ کو لے کر مصر واپس آ جاؤ۔ کارواں مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب نے گھر والوں سے کہا،
آج میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، خدا شاہد ہے، آپ اپنے پرانے بھولپن میں مبتلا ہیں۔ پھر جب قافلہ آ پہنچا اور خوشخبری سنانے والے نے ان کے رخ پر یوسف کا قمیص پھیرا تو ان کی بصارت بحال ہو گئی۔ کہنے لگے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹے کہنے لگے، ابا جان، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، در حقیقت ہم غلطی پر تھے۔ فرمایا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی طلب کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو یوسف نے ان کا استقبال کیا، ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا اور سب سجدہ تعظیمی میں گر گئے۔ یوسف نے کہا، ابا حضور، جو خواب میں نے پہلے دیکھا تھا یہ ہے اس کی تعبیر۔ اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ناچاکی کے بعد مجھے قید خانے سے رہائی دلائی اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا علم و دانش والا ہے۔ پھر یوسف اللہ کے حضور یوں دعاگو ہوا، اے پروردگار، تو نے مجھے اقتدار عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا تو ہے اور تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے۔ مجھے فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ قرآن مجید میں داستان یوسف کے اختتام پر بطور دلیل نبی آخری زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ غریب کی خبریں ہیں جو بذریعہ وحی ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے اور معاملے کو درست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی شدید خواہش کے باوجود یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، حالانکہ آپ ان سے کسی مدد کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے کہ وہ اپنے اوپر تاوان محسوس کریں یا خود کو جرمانے میں دیتا ہوا پائیں۔ واقعہ تو یوں ہے کہ اکثریت ان میں سے ایمان لانے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کیا وہ اس بات سے خود کو امن میں محسوس کرتے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب واقع ہو جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور انہیں ادراک بھی نہ ہو سکے؟ حالانکہ زمین و آسمان کی بہت سی نشانیاں ان کا دامن توجہ کھینچتی ہیں، مگر وہ ان سے روگردانی کر جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری یہی راہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے پیروکار بصیرت سے یہ کام انجام دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور میں کبھی شرک سے آلودہ ہونے والا نہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی شہروں میں سے مردوں کو پیغمبر بنایا جن پر ہم وحی کرتے رہے، تو کیا لوگ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں کہ اپنے سے پہلے والوں کا انجام دیکھیں؟ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول لوگوں کے رویے کے باعث نا امید ہو گئے اور انہوں نے جان لیا کہ وہ جھٹلا دیے جائیں گے۔ پھر انہیں نجات دلا دی گئی اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔